बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और सुबह की अच्छी बात ये है कि हमें बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास लोग मौजूद होते हैं जिनके हुकूक का हमें ख्याल रखना चाहिए, अपने फ़राइज़ का भी ख्याल होना चाहिए, मगर इसके साथ साथ दूसरों के क्या हुकूक हैं ये हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे ख़ास तौर पे मैं मिसाल दूँ, हमारे बहुत सारे ड्राइवर्स हमारे साथ होते हैं, हमारे घर में मौजूद कुक होते हैं हमारे साथ, या वो तमाम कलीग्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, आपके ऑफिस के अंदर मौजूद होते हैं। हम उनसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि ये उनकी ज़िम्मेदारियां हैं, ये काम उन्होंने करने हैं और उनके काम ये होने भी चाहिए, मगर इसके साथ साथ हम शायद ये भूल जाते हैं कि हमारे क्या फ़राइज़ हैं और उनके क्या हुकूक हैं जो हमें पूरे करने बेहद ज़रूरी होते हैं। हम सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं जिनसे हमारा ताल्लुक़ होता है, जो हमारी नीड होती है, जो हम समझते हैं कि पूरी होनी चाहिए। तो ख़ास तौर पे हुकूक, वैसे तो हमें सबके हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, मगर ख़ास तौर पर वो तबका जो बहुत छोटे लेवल पे काम करता है, हमारे ऑफिस के अंदर मौजूद होता है, हमारे घरों के अंदर मौजूद होता है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मौजूद होता है। हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं कि ये काम भी उनकी ज़िम्मेदारी है, ये भी उन्हें करना चाहिए, मगर वो भी कुछ हुकूक रखते हैं, कुछ हक़ उनके भी हम पे लाजिम होते हैं जो हमें पूरा करने होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि दूसरों के छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं आप भी उनका ख्याल रखें, उनको पूरा करें, और आज से इस बात का अहद कर लें कि आप ये चीज़ें अपनी शख्सियत के अंदर शामिल करेंगे, ताकि अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा अजर देगा। क्योंकि जब हम अपनी तमाम चीज़ें पूरी करवाने के लिए बहुत ज़्यादा तगोदो कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा डांट टपट कर रहे होते हैं, तो ऐसे में सामने वाले शख्स की शख्सियत, उसकी मजबूरी और उसकी ज़ात को भी सामने रखना चाहिए कि हमारे क्या फ़राइज़ हैं जो उस शख्स के लिए हैं जो कि हमारे सामने मौजूद है और हमारी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान में आगे बढ़ते हैं और मौसम की सूरत हाल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसा दे, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी मौसम नहीं लगता कि ज़रा सा भी बदलेगा। कल रात में वॉक के लिए निकली थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद किसी हिस्से में हल्की फुल्की हवा चल रही है, मगर वो बराए नाम हवा थी जो सिर्फ अपना बता रही थी कि मैं चल ज़रूर रही हूँ, या मैं भी, मेरा भी वजूद है जो मैं रखती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हब्स की इतनी बुरी कैफियत है कि आप घर से नहीं निकल सकते, आप फ़ैन के नीचे बैठे होते हैं तो तब भी आपको लग रहा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की स्वेटिंग हो रही है। तो मौसम की सूरत हाल आज पूरा दिन में कैसी रहेगी, आप लोग वॉक के लिए निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, या आप लोगों के जो प्लान्स हैं वो पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो चलिए ये मौसम के साथ ही आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं कि लाहौर में सारा दिन क्या सूरत हाल रहेगी। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत तो 27 रहेगा और मैक्सिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। लाहौर का मौसम तो शदीद गर्म है, इस्लामाबाद में गर्मी पड़ती रहेगी, और ये इस्लामाबाद की गर्मी आज सारे दिन में क्या तेवर दिखाएगी। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत तो 25 रहेगा और मैक्सिमम 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। चलिए कराची वालों को थोड़ा सा एज तो आपको देना चाहिए खुश होने का, क्योंकि 24 आवर्स वहाँ पे समंदर की हवाएं चलती हैं, मगर दिन भर मौसम वहाँ पे भी गर्म रहेगा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 28 और मैक्सिमम 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और पेशावर का भी कुछ मिलता जुलता रुझान है, क्योंकि पेशावर में भी कम से कम दर्जा हरारत तो 26 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कोयटा की गर्मी वैसी होगी जैसे कि मैंने कल आपको बताई थी, क्योंकि आज भी सारा दिन कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत तो 17 रहेगा, हाँ, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि दिन भर मौसम शदीद गर्म रहेगा।
آج جو بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے وہ ہے جمعۃ المبارک کا ڈے، اور جمعے کے مناسبت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میں اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک کرفیو کی سی صورتحال ہے. وہاں پر دواؤں کی قلت ہے، خوراک کی بہت زیادہ قلت ہو گئی ہے، وہاں پر لوگ بڑی مشکلات کا ہمارے کشمیری بہن بھائی سامنا کر رہے ہیں. اور جو لاک ڈاؤن ہے اس کو آج 40واں روز ہے. 40 روز سے کشمیریوں کے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ ان ساری صورتحال میں پاکستان اور خاص طور پر تحریک انصاف پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آج بھی چونکہ جمعہ ہے اور جمعے کی مناسبت کے حوالے سے تحریک انصاف کی حکومت یہ پورا پلان لے کر چل رہی ہے کہ کشمیر کے لیے ہر جمعے کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا بڑا قدم اٹھایا جائے گا جس سے دنیا کو اویئر کیا جا سکے کہ کشمیر کے اندر کس حد تک ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، بھارتی جبر اور ظلم کیا جا رہا ہے. اور آج کی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ شاہد خان آفریدی جو ہے اسٹار کرکٹر، وہ بھی عمران خان صاحب کے ہمراہ موجود ہوں گے اس جلسے میں جو کہ آج مظفر آباد میں کیا جانے والا ہے. اس میں شرکت کریں گے اور بھرپور طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم اور جبر کے حوالے سے دنیا کی آنکھیں کھولنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اور وزیر اعظم کی جو پالیسی چل رہی ہے، اور خاص طور پہ آج جو مظفر آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور انٹرنیشنل افیئرز پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں امتیاز گل صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کر دیتے ہیں. امتیاز گل صاحب، آپ کو ایک تو ویلکم کروں گی صبح سویرے پاکستان میں. سر، دوسرا یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے ہر جمعے کے جمعے ایک خاص پالیسی لے کر تحریک انصاف کی حکومت اور خان صاحب چل رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے آج بھی مظفر آباد میں جلسے کا جو اعلان کیا گیا ہے، یہ جلسہ ہونا اور پھر کامیاب ہو جانا، اور پھر اس پالیسی پہ آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ عمل پیرا ہوا جا سکے گا اور یہ پالیسی کارآمد بھی ثابت ہوگی دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے؟ جی شکریہ. مجھے نہیں معلوم آپ مجھ سے کیا سننا چاہتی ہیں وزیر اعظم کے جلسے کے حوالے سے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو جلسے جلوسوں کی سیاست ہے یہ اپوزیشن رہنما کرتے ہیں، اور اس ملک میں پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں. ایک وزیر اعظم جب جلسہ کرتا ہے یا وزیر اعلیٰ کرتا ہے تو اس سے پبلک عوام کی زندگی پہ کتنا اثر پڑتا ہے، کتنی بڑی ڈسرپشن ہوتی ہے. آج میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم جا رہے ہوں گے تو پورا آزاد کشمیر کی انتظامیہ انہی کی خدمت پہ معمور ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس لحاظ سے پاکستان کی گورننس کے حوالے سے کوئی بہت اچھا اقدام ہے. اس کے دوسرے اظہار کے بڑے طریقے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ حکومت نے بڑا اچھا کام کیا ہے جو غیر ملکی سطح پہ جنیوا میں اور نیو یارک میں جو پہلے کام ہو چکا ہے، اور مزید ابھی سفارتی کوششیں تیز کی جا رہی ہیں. اور ان کوششوں کا بنیادی محور کشمیر میں حقوق انسانی کی دیگرگوں صورتحال ہے. 5 اگست کے بعد سے بے شمار مصیبتوں کا، مسائل کا سامنا ہے وہاں کے لوگوں کو. اس کو پاکستان کے اندر رہ کے اس انداز میں اجاگر کرنے سے کشمیریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا پاکستان کے عوام کی زندگی براہ راست متاثر ہوتی ہے. بین الاقوامی سطح پہ جتنا مرضی انٹرویوز دیں، جا کے وہاں سے لوگوں سے اعلیٰ ترین سطح پہ ملاقاتیں کریں، وہ مددگار ہوگا. اچھا، آپ نے امتیاز گل صاحب کی سفارتی پالیسی کے حوالے سے بات کی ہے، آپ نے سفارتی لیول پر کہا کہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، مگر ہمیں قریشی صاحب کافی زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں جو سفارتی لیول پر جا کے کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ دنیا کی آنکھوں کو کھولا جائے. کشمیر میں جو 40 روز سے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، ہر چیز کی شدید زیادہ قلت موجود ہے، اس کے اوپر بات کی جا سکے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا انٹرنیشنلی بھارت کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر آنے والا ہے، یا کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پریشر آیا ہے، یہ سفارتی جو پالیسی اپنائی ہے ہم لوگوں نے یا قریشی صاحب نے، وہ کافی زیادہ کامیاب بھی ہوگی؟ دیکھیے، یہ غور کی بات ہے. پاکستان کو حکمرانوں سے پوچھنا ہوگا کہ ان کا مطمع نظر کیا ہے. کیا وہ آزاد کشمیر کی وہ آزادی چاہتے ہیں، یا اس وقت مقبوضہ کشمیر میں وہاں کے عوام کی جو صورتحال ہے اس سے کوئی چھٹکارا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس انداز میں پاکستان نے کوششیں کی ہیں، جس انداز میں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں اور کچھ بڑے ملکوں نے بھی، سلامتی کونسل کے 2-3 ارکان نے بھی کھل کے بات کی ہے، بلکہ اقوام متحدہ کے جو اعلیٰ ترین حکام ہیں انہوں نے بات کی ہے حقوق انسانی کے حوالے سے. اس صورتحال میں آئندہ دنوں میں رفتہ رفتہ مجھے لگتا ہے کہ ریلیف ملے گا، کچھ نرمی کی جائے گی. لیکن اگر تو پاکستان کا مقصد ہے کہ 5 اگست کے واقعات کو، یعنی کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنا، تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ اکثر ممالک بھارت
के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की वो हिमायत करेंगे। एक हकीकत है, भारत ये इक़दाम करता ना करता, वो कश्मीर उनके पास है, हमारा कश्मीर हमारे पास है, बल्कि अब तो उन्होंने हमारे कश्मीर की बात भी शुरू कर दी है। अभी नहीं की, वो बहुत पहले से कर रहे हैं, 1994 से वो ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, हमने उसे भी आज़ाद कराना है। पाकिस्तान की अफवाज को कश्मीर से निकलना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। तो हमें हर कदम बड़ा फूंक फूंक के उठाना होगा। ये इक़्तिसादी मफादात का दौर है, ये तमाम बड़े मुल्कों के इक़्तिसादी मफादात भारत के साथ जुड़े हुए हैं और उसी वजह से खुल के उसके एनेक्सेशन का जो इक़दाम किया, यानी आर्टिकल 370 ख़त्म करके उसकी खुसूसी हैसियत कश्मीर की ख़त्म कर दिया अपने आइन में, उस पर मैं नहीं समझता कि भारत कोई स्टेप बैक करेगा। ठीक है, आपने इक़्तिसादी मफादात की बात की इम्तियाज़ गुल साहब। इक़्तिसादी मफादात बिल्कुल यकीनी तौर पे भारत के साथ बहुत बड़ी बड़ी ऐसी ताकतें हैं या बड़े ऐसे मुल्क हैं, मजबूत मुल्क जिनकी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में अगर हम सिर्फ अमेरिका का ही जिक्र कर लेते हैं तो कश्मीर के ऊपर अमेरिका का क्या मतमय नज़र आपको नज़र आता है? देखिए, कश्मीर के बारे में अमेरिका या कोई और मुल्क जो मर्जी नुक्ते नज़र इख्तियार करे, हमें ये बात सोचनी चाहिए कि 5 फरवरी 2000 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये यौम यकजहती के मौके पे मुजफ्फराबाद में मुक्के लहरा लहरा के कहा था कि हमारी कश्मीर हमारे खून में दौड़ रहा है, कश्मीर इज इन आवर ब्लड, उन्होंने कहा था। ठीक है, इम्तियाज़ गुल साहब, माज़रत के साथ मैं आपकी तरफ आती हूँ। इस वक्त वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पर उनसे बात करते हैं। शेख साहब, आपको वेलकम करूंगी। शेख साहब, आज मुजफ्फराबाद में जलसा करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, क्या समझते हैं कि पॉलिसी कारामद होगी और ये जलसा कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आएंगे और ये कामयाब भी रहेगा? देखें, अब वो दुनिया में वक्त आ गया जब तादाद मैटर नहीं करती। जब हम छोटे छोटे वर्कर थे तो उस वक्त कहते थे कि कुछ कहना जरूरी होता था कि 5000 का जलसा या 10 का या 10 लाख का। अब सारा पाकिस्तान का मीडिया और दुनिया का मीडिया इमरान खान सजन के साथ है और आज पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दुनिया के स्ट्रॉन्ग तरीन मीडिया में शामिल है और कोई जगह ऐसे नहीं जहाँ देखा नहीं जा रहा। सही। और आज इमरान खान ने 27 तारीख को एड्रेस करना है क्लासिफिकेशन में और मुफ्ती भी मेरा ख्याल है उसी दिन एड्रेस कर रहा है, वरना वहाँ अगर उसका एड्रेस एक दिन पहले होता तो उसके खिलाफ बहुत शदीद इख्तिजाज होता वहाँ पे न्यूयॉर्क में। सही। अब हमें जिस बात की जरूरत है कि वो ये है कि हम वो वक्त आ गया गलती से जो मोदी ने की है, जो ब्लेंडर किया है और जो पॉलिटिकल सुसाइड किया है और इंडिया की इकॉनमी को और इंडिया के 10 लाख फौज को घेरे में उसने श्रीनगर और अब्बा कतल और पुलवामा और इस सारे इलाकों में घेरे में दे दिया है। और ये बिलाखिर आप देखेंगे कि ये फौज कश्मीरियों के रहमो करम पे होगी और कश्मीरी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग तरीन मूवमेंट होगी पॉलिटिकली और हर तरह से। ठीक, इंशाल्लाह। शेख साहब, आप जो बोलते हैं माशाल्लाह कमाल कहते हैं। आप हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए कोई पैगाम और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए कोई मैसेज कन्वे करवाना चाहें जो उन तक पहुंच जाए? मोदी तो इस काबिल नहीं है, उसको मैं मैसेज कश्मीरियों को मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बेवकूफ़ लीडर ने कश्मीर के मसले में जान डाली है और कश्मीरियों के लिए और पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका है। और अगर ये जंग भी हुई तो आखिरी जंग होगी, क्योंकि हम 10 जंगें पहले या लड़ चुके हैं या लड़ने के करीब से वापस लौट चुके हैं। और ये जो उसने काम किया है, ये उसकी हमाकत जो है तारीख में वो एक हिटलर और मुसोलिनी जो है उसका मक्र और देनी पत्नी का शिकार लीडर गिना जाएगा। सही। अपनी कौम को और अपने मुल्क को खुद दौरान से गुजार किया और इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह ये कौम मसला इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी और सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर इम्तियाज़ गुल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। लास्टली कोई आप मैसेज देना चाहें या आप समझते हैं कि कौन सी पॉलिसी है जिसको अपनाने की हमें ज़रूरत है ताकि हम इन मामलों से बेहतर तौर पर निपट सकें? देखिए, जहाँ तक कश्मीर का मामला है, यहाँ पे पाकिस्तान में आप जितनी बढ़ के मार लें, हमारे रहनुमा जो बात मोदी को जो मर्जी करार दे दें, वहाँ पे बड़े यकसुई के साथ तसलसल के साथ उन्होंने कश्मीर के हवाले से काम किया है और वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या हम भी यहाँ पे हमारे रहनुमा भी अपने तदब्बर दानिशमंदी और यकसुई के साथ
اپنے مسائل پہ توجہ دے سکتے ہیں یا نہیں، وہ چاہے کشمیر ہو یا چاہے پاکستان کے اندر گورننس کا مسئلہ ہو. اب دیکھیے کراچی کا کیا حال ہے، لاہور میں ہم نے سنا کڈنی ہسپتال ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے. پاکستان میں بڑے عام لوگوں کے شدید مسائل ہیں، ہمیں ان پہ بھی توجہ دینی ہوگی. ہمیں سب سے متعلق بات کرنی چاہیے، مگر خاص طور پہ اپنے ملک کے اندر جو اندرونی مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کو فیس بھی کرنا چاہیے اور ان کا حل بھی کرنا چاہیے. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے اپنا وقت دیا. اس کے ساتھ ہی صبح سویرے پاکستان میں ایک بریک طرف بڑھ رہی، بریک سے واپس آئیں گے تو صبح سویرے پاکستان میں اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پر خاص طور پہ گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. سلام یا حسین، تیری غم یہ بھلائے گی کس طرح، فرقت کا تیری غم یہ بھلائے کس طرح. زینب مدینے تنہا یہ جائے گی کس طرح، زینب مدینے تنہا یہ جائے گی کس طرح. سینے پہ جو حسین کے سوتی تھی ناز سے، سینے پہ جو حسین کے سوتی تھی ناز سے، زینب سکینہ کو تیری سلائے گی کس طرح، زینب مدینے تنہا یہ جائے گی کس طرح. بیمار ہے سجاد یہ جکڑا زنجیر میں، بیمار ہے سجاد یہ جکڑا زنجیر میں، تھک کر گرا سجاد جو اٹھائے گی کس طرح، زینب مدینے تنہا یہ جائے گی کس طرح. بیٹے بھتیجے بھائی سب کربل میں کھو گئے، بیٹے بھتیجے بھائی سب کربل میں کھو گئے، سب لٹ گیا یہ ماں کو بتائے گی کس طرح. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت کلام عمران ایوب قادری نے پیش کیا ہم سب کی سماعتوں کی نظر. جب ہم اسیران کربلا کی بات کرتے ہیں اور کوفہ کی جانب روانگی کی بات کرتے ہیں تو وہ ظلم یاد آتا ہے جو میدان کربلا میں کیا گیا اہل بیت پر، امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام پر. وہ ظلم جو بیویوں پر کیا گیا، سید ذاتیوں پر کیا گیا، جب اس ظلم کو ہم یاد کرتے ہیں 10 محرم یوم عاشور گزرتا ہے، 11 محرم الحرام کے صبح عمر بن سعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا جتنا بھی بقیہ خاندان ہے، جو سید ذاتیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کو لے کر کوفے کی جانب روانہ ہوتا ہے. وہ پورا راستہ اور اس راستے سے پہلے وہ گزارے گئے دن، کربلا کے میدان میں جو تکالیف، جو مصائب، جو ظلم برداشت کیے، پھر وہ راستہ کیسے کٹتا ہے، ان بیبیوں کو کیسے لے جایا جاتا ہے، کیا کیا مشکلات، کیا کیا تکالیف
کون کون سی نظریں ہیں جن کو وہ بیویاں سیدزادیاں برداشت کرتی ہیں، اور مختلف جگہوں پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطابات بھی ہمیں ملتے ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ مگر کہا جاتا ہے جو ظلم واقع کربلا میں ہمیں نظر آیا یا کربلا کے میدان میں نظر آیا، اگر کسی پہاڑ پر بھی کیا جاتا وہ ظلم تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر صنف نازک صحیح۔ مگر سیدہ زینب کی اگر بات کرتے ہیں سلام اللہ علیہا کی، تو انہوں نے جس طرح جوانمردی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، ہمت اور بہادری کے ساتھ اس مشکل کو کاٹا، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس دوران اہل بیت پر جو مشکلات ہوئیں، وہ سفر کیسے کٹا، کوفے کی جانب روانگی کیسے ہوئی، اور وہ تمام خطابات جو مختلف مقامات پر ہمیں سننے کو ملتے ہیں، ان سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، اسلامک اسکالر یہاں پر محترمہ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اور ان کے ہمراہ موجود ہیں محترم مفتی نور رحمانی صاحب، بہت شکریہ نور رحمانی آپ صاحب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں محترم مفتی اقبال نقشبندی صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کے بھی قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔ ضیاء بطول صاحبہ، سب سے پہلے وہ کوفہ کی جانب روانگی کی تو بات ہوگی، مگر اس روانگی سے پہلے اس میدان کربلا کے اندر جو مشکلات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دیکھتی ہیں، اپنے سب سے ہر دل عزیز بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ڈھائے جاتے ہیں، جو دیکھتی ہیں، پھر وہ بیویاں بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں، ان کو جو حوصلہ دیتی ہیں، اس کی منظر کشی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور ان کے اہل بیت اطہار پر، اور خصوصاً سید و شہدائے کربلا امام حسین علیہ السلام پر، اور تمام شہدائے کربلا پر، اسیران کربلا پر، طفلان کربلا پر، اور بیمار کربلا پر۔ کربلا کو ہم ایک درسگاہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہر کردار کے لیے ایک سبق موجود ہے۔ آپ نے بات کی جناب سیدہ زینب بنت علی کی، تو جو یوم عاشور تھا، 10 محرم کا جو دن تھا، اس دن تک تو جو قافلے کی سالاری تھی وہ امام حسین علی مقام کے پاس تھی، اور عصر عاشور آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم بپا ہوا اور امام حسین علیہ السلام اپنے سوکھے اور خوش گلے کے ساتھ ذبح کر دیے گئے، اور اس ذبح کو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت اسماعیل کی تھی اس کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام شہادت کے مرتبے کو پا گئے۔ تو اس کے بعد کا جو منظر ہے اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت وہ جو اشقیاء کی فوج تھی اس نے وہاں پر ظلم کی انتہا کر دی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوری بعد جو انہوں نے پرسے کا کیا انداز اپنایا ہے کہ جب کسی کی شہادتیں ہو جاتی ہیں، جب آپ نے مردوں کو سب کو شہید کر دیا تو اب آپ کم از کم عورتوں اور بچوں کے ساتھ انسانیت آمیز سلوک تو کریں، لیکن ہمیں انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اس شام غریباں کے منظر کو دیکھ کر کے جب سادات کے خیموں کو جلا دیا جاتا ہے۔ اور جناب سیدہ زینب کا کردار وہیں سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ جب بیویاں ایک خیمہ جلتا ہے دوسرے خیمے کی طرف بھاگتی ہیں، دوسرے سے تیسرے خیمے کی طرف بھاگتی ہیں، اور آخر میں صرف وہی خیمہ جب باقی رہ جاتا ہے جس میں سید سجاد جو امام زین العابدین امام حسین کے واحد بچ جانے والے جو بیٹے وہاں پر بیمار تھے اور موجود تھے، اور وہ جہاد میں اپنی بیماری کی وجہ سے شامل نہیں تھے، وہ غشی کے عالم میں وہاں پڑے تھے۔ تو جناب زینب جو ہے ان کو عالمہ غیر معلمہ کہتے ہیں، یہ شریعت کے تمام مسائل سے آگاہ تھیں، فقیہہ کہلاتی تھیں، اور عقیلہ عرب بھی انہی کا لقب ہے، خود جانتی تھیں شریعت کے اس مسئلے کو، لیکن اس کے باوجود اطاعت امام ہمیں سکھانے کے لیے امام زین العابدین کا شانہ ہلاتی ہیں، ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہیں، ان سے پوچھتی ہیں کہ میرے بیٹے اب کیا حکم ہے کہ ہم جل جائیں ان قیام کے اندر کیونکہ ہماری چادریں چھین لی گئی ہیں، یا ہم اپنی جان بچانے کے لیے ان خیموں سے باہر نکل جائیں۔ تو یہ ہمیں جو پہلا سبق انہوں نے وہاں دیا ہے وہ اطاعت امام کا بھی دیا ہے، شریعت کے اوپر قائم رہنے کا بھی دیا ہے۔ پھر ان قیام سے جب باہر آئی ہیں تو اس کے بعد شام غریبہ میں بھی آپ دیکھیں کہ بی بی کی اس وقت بردباری اور ان کی جو لیڈرشپ کی صلاحیت ہے، جو قائدانہ صلاحیتیں ان کے اندر تھیں، اور وہ جو تربیت تھی، آپ دیکھیں گودے رسالت کی پالی ہوئی ہیں، گودے امامت کی پالی ہوئی ہیں، جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی صاحبزادی ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی متانت اور شان ان کی وراثت میں ان کو ملی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اسی وقت اپنی جتنی بیوہ بھابیاں ہیں، بھاوجیں ہیں، جتنی بیوہ خواتین ہیں، اصحاب کی بیوائیں ہیں، ان سب کو جمع کیا ہے ایک جگہ پر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بچوں کی گنتی کی ہے، مطلب اسی وہیں سے ان کی مینجمنٹ بھی آپ کے سامنے آتی ہے، اور وہ تمام بیویوں کو جمع کر کے ایک جگہ پر ایک خشک ان کو خیمے کی جلی ہوئی لکڑی ملی ہے، اسی کے ساتھ ساری رات پہرا دیتی رہی ہیں ان بیوہ اور یتیم بچوں کا۔ پھر جب 11 محرم کی صبح ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ان بیویوں کے ہاتھ پس پشت باندھ دیے گئے، چادریں ان کے پاس اور پردے کا اس طرح سے انتظام جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، انفارچونیٹلی ان کے خیام لوٹے جا چکے تھے،
اور پھر امام علی مقام کے صاحبزادے جو امام زین العابدین انتہائی بیماری کی حالت میں تھے، ان کو بھی توق و زنجیر میں جکڑ دیا گیا. اس قدر وزن تھا ان کے اوپر توق و زنجیر کا کہ ان کا سر اس وزن سے جھکا ہوا تھا. اور پھر وہ جو اونٹ تھے، وہ جو سواریاں تھیں، ان کی آج ہم بات کرتے ہیں لیکن ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ان کے اوپر کوئی کجاوا نہیں تھے، بے کجاوا اونٹ تھے، ننگی پشتوں پر اونٹوں اور گھوڑوں کی ان کو سوار کیا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں جتنے وہاں سے بچے چلے ہیں، ہمیں یہ تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا ہے اور جب شہداء کے سر ان کے ساتھ ساتھ چلائے گئے ہیں، ہم سلام ہو ان بیبیوں کی عظمت پر، ان کے صبر و استقامت پر کہ بی بی ام لیلہ کے ساتھ جناب علی اکبر کا سر چل رہا ہے، جناب سکینہ کے سامنے ان کے والد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہے. اسی طرح بی بی رباب کے سامنے ایک ننھے سے شیر خوار حضرت علی اصغر کا سر ہے. تو اس کے باوجود ان بیویوں نے انتہائی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اور سارا راستہ وہاں سے کربلا سے لے کر کوفہ تک انہوں نے اپنے کردار سے بھی اس مثال کو قائم کیا کہ جناب سیدہ زینب علی مقام کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی نماز شب جو ہے قضا نہیں کی. ان حالات میں بھی جو بی بی اپنی نماز شب بھی قضا نہ کرے تو یقیناً اسی کو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ زینب بنت علی. سلام ہے ان بالکل. صاحب کوفہ کی جانب روانگی کی بات کی ضیاء بطول صاحبہ نے، مگر کوفہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آخری بار جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے قریب جاتی ہیں کربلا کے میدان میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، تو مدینہ منورہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتی ہیں اور پھر ایک الفاظ یادگار خطبہ وہاں پر دیتی ہیں. وہ خطبے کے الفاظ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے کہ وہ کیا تاریخ ساز الفاظ تھے جو وہ بیان کرتی ہیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں نازل ہوں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے انصار پر، آپ کے رفقا پر، آپ سے محبت کرنے والوں پر، آپ کے چاہنے والوں پر. جس طرح بات کی، سوال پوچھا گیا کہ کیا الفاظ سے، دیکھیں یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں قرآن اترا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے انداز کو سمجھنے والے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی عملی تفسیر ہیں یہ نفوس قدسیہ. ایک وہ عورت کہ جس کے بچے اس کے سامنے ذبح کر دیے جائیں، وہ عورت کہ جس کا جوا سالہ بھائی جس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہو، جو عرب کے اندر ایک شاہکار ہو، وہ شہید کر دیا جائے. وہ عورت کہ جس کے سامنے جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسین کو شہید کر دیا جائے، جس کے سامنے بھتیجے جناب قاسم کو شہید کر دیا جائے. اس کے بعد وہ عورت خطبہ دے تو پورا یزیدی لشکر کانپ جائے. اگر یہ صلاحیت ہے تو یہ علی کی بیٹی کے اندر ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ آپ کے لہجے کے اندر علی بات کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ گفتار، وہ لہجہ، وہ انداز، وہ بات کرنے کا طریقہ سیدنا علی حیدر کرار کا تھا. لہجہ علی کا تھا، انداز محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کیا بات ہے، ہر خطبے کے اندر آپ یہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی جو اہم چیزیں ہیں اس کو آپ نے پک کر کے پوری معاشرے کے سامنے بات کی اور خواتین کو ایک میسیج دیا کہ مشکل وقت کے اندر، تکلیف کے اندر صبر و استقامت تمہیں دکھانی ہے، اپنے ہوش و حواس کو نہیں کھونا. جب کسی پر کوئی مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، وہ کئی دن تک ہوش و حواس میں نہیں رہتا. میرے والد گرامی کا انتقال ہوا، قبلہ پیر عالم کا، قبلہ حکیم سید سرفراز رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو میں کافی عرصے تک اس طرح ذہن میرا چلتا نہیں تھا. مگر جب میں سوچتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں بی بی زینب کو تو سلام کہتا ہوں کہ بی بی زینب، یہ ہمت، یہ جرت، یہ انداز، یہ طریقہ، یہ لہجہ، یہ کردار اگر ہے تو علی کے خاندان کا ہے. یہ سیدنا علی حیدر کرار بالخصوص بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت ہے. کربلا کے لیے تیار کیا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے. بچپن سے امام حسین کی تربیت کی ہے، جناب زینب کی تربیت کی ہے.
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کبھی بات امر کی ہوتی ہے، کبھی نہیں کی ہوتی ہے، کبھی امتثال کی ہوتی ہے، کبھی سزا اور جزا کی بات ہوتی ہے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کی بات ہوتی ہے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی بات ہوتی ہے۔ آپ جتنے بھی خطبات اٹھائیں گے بی بی زینب کے، کربلا سے لے کر شام کے دربار تک اور شام سے لے کر واپس مدینے تک، ہر خطبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اہل بیت اطہار کی شان بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد مصائب پر، تکلیف پر کس طرح صبر کرنا ہے، یہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک عملی تفسیر نظر آتی ہے قرآن کے اندر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ بات کرنے والا میرا پروردگار ہے، میرا خالق اور میرا مالک ہے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، ہم تمہیں جان کے ذریعے آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، ہم تمہیں مال کے ذریعے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے ان کے لیے جو اس پر صبر کریں گے۔ پھر آگے آیات ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اللہ فرماتا ہے میرے والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی زینب آپ پر سلام ہو، کہ عملی تفسیر بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد اولئک علیہم صلوات من رب الرحمہ، اللہ فرماتا ہے جو صبر کے استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں، پھر اللہ کی رحمتوں کی بارش میں آ جاتے ہیں اور قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے جب تک قیامت نہیں آتی۔ بی بی زینب کا انداز، بی بی زینب کا کردار عورتوں کے لیے ایک مثالی کردار رہے گا، اور جو ان کی سیرت کو اپناتا رہے گا وہ کامیاب و کامران ہو جائے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، آپ نے بات کی تکالیف کی، مفتی اقبال نقشبندی صاحب کی طرف میں جاؤں گی۔ مفتی صاحب، جن تکالیف کی بات کی اور جن مصائب کے اوپر ہم خاص طور پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اسیران کربلا کو جو تکالیف برداشت کرنا پڑی، وہ قافلہ جب کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے تو کون کون سے مقامات پر ٹھہراؤ کیا جاتا ہے، کب کیا جاتا ہے، اور اس ٹھہراؤ کے دوران بھی اہل بیت کو کون کون سی مشکلات ہیں جو اس ٹھہراؤ میں بھی برداشت کرنی پڑی ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نبی اللہ۔ دیکھیے کہ قرآن مقدس نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد مانگو نماز سے، صبر سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک یہ خاندان جو آپ تذکرہ ہو رہا ہے شہداء کربلا کا، یہ نبی کے نواسوں کا خاندان، میرے رسول کے اہل بیت کا خاندان، شام غریبہ سے لے کے کوفہ تک، اور پھر کوفہ سے لے کے دمشق شام تک، شام سے لے کے پھر مدینہ منورہ تک، جب ہم کربلا کی جنگ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک منفرد جنگ ہے۔ جنگیں بڑی ہوئی ہیں اور قیامت تک یہ جنگیں ہوتی رہیں گی، مگر یہ جنگ جو کربلا کے اندر لڑی گئی ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، بلکہ اس کے کئی زاویے ملتے ہیں۔ تو وہ شام غریبہ جس کو ہماری بہن کچھ دیر پہلے تذکرہ فرما رہی تھی، شام غریبہ، اس کے اندر صبر و استقامت، استقلال، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑی ہیں، کیونکہ وہ یعنی ثانی زہرا ہیں۔ مفسرین نے، مورخین نے ان کو ثانی زہرا کا خطاب دیا، اور یہاں پہ استقامت کے ساتھ اس کے خطبے جاری ہیں، اور بچوں کا خیال بھی ہے۔ ان کے سامنے اتنے بڑے یہ سب معاملات ہوئے، آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھا، مشاہدہ کیا، باوجود حوصلہ ہے، وہ صبر کی عملی تفسیر بن کے کھڑی ہے۔ جس قدر قرآن پہ عمل اہل بیت کرام نے کیا ہے، اگر قرآن چلتا پھرتا دیکھنا ہو
تو وہ اہل بیت پیغمبر کو سبحان دیکھا اللہ، جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ چلتی ہیں یہاں سے میدان کربلا سے، اور ان کو سوار کیا جاتا ہے، اور سر پہ چادریں نہیں، قدم قدم پہ مصائب ہیں، قدم قدم پہ مشکلات ہیں، قدم قدم پہ تکلیفیں ہیں، کوئی ایسا قدم نہیں جو امتحان سے خالی ہو، اور وہ لے کے راستے کے اندر طرح طرح کے ظلموں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کا جب سفر آتا ہے تو میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ راستے میں ایک جگہ ٹھہرا ہوا اس قافلے کا، کچھ دیر وہ رکے، وہاں سے ایک بی بی آتی ہیں، وہ پوچھتی ہے یہ کون ہے، یہ قافلہ کس کا، یہ قافلہ یہ کس کے سر؟ انہوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا یہ چند باغی تھے، یہ ان کے سر ہیں۔ وہ بتانے کے لیے یزیدی لشکر یہ تیار نہیں ہے کہ یہ آل محمد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ وہاں بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس کا پرچار کرتی ہیں، خطبہ دیتی ہیں، نہیں یہ باغیوں کے سر نہیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اسلام کے دین کے وارث ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پہرے دار ہیں۔ تو یہ وہاں پہ باتیں ہوئیں۔ اب جب وہ بی بی قریب آتی ہیں تو وہ کچھ پانی کا پیالہ، کچھ روٹیاں لے کے آئیں۔ پڑھا ہے کہ وہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے قریب گئیں اور کہا بی بی یہ کھانا ہے آپ ان قیدیوں کو دیں۔ تو وہ بار بار غور سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھتی ہیں۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں، مجھے بار بار دیکھتی ہیں اور آپ بوڑھی خاتون ہیں، کیا جانی پہچانی آپ لگتی ہیں؟ تو اس نے بھی بڑے ادب سے عرض کیا کہ بی بی میرا تعارف صرف یہ ہے، میں کسی زمانے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی لونڈی تھی، وہاں کی میں خدمت کیا کرتی تھی۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے پھر پوچھتی ہیں کہ کیا آپ وہیں کام کرتی رہیں؟ آپ نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا۔ یہ جو آپ واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ سنا رہے ہیں، بالکل مفتی اقبال صاحب یہ جو آپ بڑا خوبصورت واقعہ بیان کر رہے ہیں، مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، واپس آئیں گے، اس واقعے کو یہیں سے آگے لے کر بڑھیں گے، اپنے دیکھنے والوں کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا۔ اے باشندگان کوفہ، اے اہل مکر و فریب، کیا تم اب روتے ہو؟ تمہارے آنسو کبھی ختم نہ ہو، تمہاری آہ و بکا کبھی ختم نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو دن بھر چرخے کا دھاگا بنتی رہتی ہے اور رات کو اسے ادھیڑ ڈالتی ہے۔ تم نے اسلام کی آڑ میں مکر و فریب اور منافقت کو ایجاد کیا۔ تم نے ایمان کا عہد باندھ کر توڑ ڈالا۔ تم زمین میں فساد برپا کرنے والے خود پرست ہو، کینہ پرور اور کنیزوں کی طرح چاپلوسی کرنے والے ہو، دشمنوں کے ساتھ مل کر ساز باز کرنے والے ہو۔ تمہاری مثال گندگی پر اگنے والے اس سبزے کی سی ہے جو کھانے کے لائق ہرگز نہیں ہوتا، اور تمہاری مثال قبروں کی اس چاندی کی سی ہے جو ہرگز بے فائدہ ہوتی ہے۔ جب ہم صرف سیدہ بی بی سکینہ سے متعلق سن لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر تکالیف سب کو برداشت کرنی پڑی۔ بڑا ہی خوبصورت واقعہ بیان فرما رہے تھے مفتی اقبال نقشبندی صاحب۔ ان کی طرف چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو میں، ان سے جانتے ہیں کہ جو واقعہ ہمارے گوش گزار کرنا چاہ رہے تھے، جب وہ خاتون آتی ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے قریب تو کیا فرماتی ہیں؟ جی میں عرض کر رہا تھا، وہ محب اہل بیت، وہ خاتون جو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتی ہیں، تھوڑا سا کھانا پیش کرتی ہیں تو بار بار دیکھنے کا اس کا انداز ایک ایسا تھا کہ کوئی جانی پہچانی خاتون ہے۔ تو انہوں نے اپنا تعارف یوں کرایا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی، ایک وقت گزارا۔ تو انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب آپ بوڑھی ہو جائیں تو کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا، اس قافلے کو آپ جا کے کھانا کھلانا۔
تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان کیا صاحب کشف ہے، کیا منبع ولایت ہے، نبی غیبدان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان کیا خبریں دیتا ہے۔ تو اس بی بی نے جب یہ بات کی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا؟ کہا اس زمانے میں حضرت امام حسن تھے اور حضرت امام حسین تھے، اور ان کی ایک بیٹی سیدہ زینب بھی تھی۔ تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو آئے، تو وہ یہ صبر کے آنسو تھے، یہ استقامت کے آنسو تھے، کیونکہ جن کی شہادت پہ آسمان رویا ہو، جنوں نے نوحہ کیا ہو، ملائکہ روئے ہوں، اور فرشتوں نے حیرت کی ہو، سلامی دی ہو، تو یہ آج ان کے صبر کے آنسو تھے۔ پوچھا کہ اماں تو زینب کو پہچانتی ہے؟ کہا کہ میں نے زینب کو دیکھا تھا، اس زمانے میں وہ چھوٹے بچے تھے، کافی وقت گزر گیا۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں یہ دیکھ زینب میں تمہارے سامنے ہوں، اور حسین کا سر دیکھو وہ نیزے پہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو یہ وہ صبر والا مقام ہے، استقامت والا مقام ہے، سب کچھ ہونے کے بعد۔ اور اس کوفے میں جو آپ کا سوال تھا، کوفے میں پھرایا جا رہا ہے، یہ وہی کوفہ ہے جس کوفے کی جامع مسجد میں ان کے والد محترم منبع ولایت حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اسی مسجد کے امام تھے، اسی مسجد میں وہ امامت کرتے رہے، انہی لوگوں کو نمازیں پڑھاتے رہے، کوفے والوں کو۔ آج وہ کوفے والے ان کو دیکھ رہے ہیں اور مذاقیں اڑا رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ باغیوں کے سر ہیں۔ ارے یہ باغیوں کے سر نہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے والوں کے سر ہیں۔ اور یہ وہ لٹا ہوا قافلہ جو کوفے میں پہنچا، یقیناً کوفے کے وہاں ایک الگ انتظام تھا ابن زیاد کی طرف سے، کوفے کے دارالعمارت کے اندر، وہاں جناب ڈھول بجائے جا رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ آج اہل بیت ختم ہو گئے ہیں، آج رسول کا گھرانہ ختم ہو گیا ہے، ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کو تو قیامت تک رہنا تھا، تو وہاں بھی اس نے بے ادبیاں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے سر کے ساتھ، لبھہ مبارک حضرت حسین کے ساتھ، وہاں بھی حضرت سیدہ زینب جرأت مندی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا خبردار اہل بیت اطہار کی طرف اگر آپ نے میلی آنکھ دیکھی، حضرت امام زین العابدین کی شان میں آپ نے گستاخی کی۔ وہاں بھی ابن زیاد وہ یہی کہتا رہا کہ حضرت امام زین العابدین کو بھی قتل کر دیا جائے، تو یہ تمام قصہ وہ تمام ہو جائے، ختم ہو جائے۔ حضرت سیدہ زینب کی وہاں بھی جرأت مندانہ خطبہ، ایسی گرجدار آواز کے ساتھ وہ فرماتی ہیں کہ خبردار ان کی طرف آپ نے ہاتھ نہیں بڑھانا، حضرت حسین کی نسل ختم کرنا چاہتا ہے تو ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں بھی ان کا یہی خطبہ ہی کام آتا ہے، ایسا روب پڑتا ہے ابن زیاد کے اوپر، تو وہ اپنا ارادہ ترک کرتا ہے، کہتا ہے نہیں چھوڑ دو اس کو۔ اور وہ پوچھتا بھی ہے یہ خاتون کون ہے سیدہ؟ کسی نے بتایا شیر خدا کی لاڈلی بیٹی ہیں، ثانی زہرا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں۔ تو یقیناً ایسی جرأت مند خاتون، دیکھیے عیسائیوں کے پاس صرف ایک مریم علیہ السلام ہیں جس کے اوپر وہ فخر کرتے ہیں، ہمارا قرآن ان کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے۔ اسلام کے اندر ایسی شہزادیاں ہیں جس کا تذکرہ سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ام عائشہ صدیقہ، حضرت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جرأت مندی کو سلام، جو ہمیشہ قدم قدم پہ اسلام کا ایسا کام کر گئی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بے شک بے شک۔ یا حسین۔ ضیاء بطول صاحبہ، جس طرح سے ہم قافلے کی روانگی کے اوپر بات کر رہے ہیں، تاریخ میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے کہ ایک ایسا مقام بھی تھا جہاں پر اللہ کی طرف سے خون بارش برسائی گئی۔ پھر ایک ایسے اونٹ کا ذکر ملتا ہے جو کہ اہل بیت کا چرایا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا، مگر اس گوشت کا جو رنگ تھا وہ خون سے بھی کہیں زیادہ سرخ تھا۔ تو یہ واقعات ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ ذرا شیئر کیجیے۔ یہ جو اہل بیت اطہار کا قافلہ تھا، یہ جو پاکیزہ نفوس تھے جن میں سے کچھ شہادت کی منزل پا گئے اور باقی جو اسیر ہو کر، اور یہ پہلے سے طے تھا مشیت الہی میں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ بات پہلے سے اہل بیت اطہار کو بتا رکھی تھی اور انہیں معلوم تھا کہ امام حسین علی مقام جو ہیں وہ شہادت کے مرتبے کو پائیں گے، تمام مرد جو ہیں وہ شہادت پائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو اہل بیت اطہار کی خواتین تھیں ان کو بھی یہ بتایا گیا تھا. جی امام محمد حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام سے یہ کہا تھا، ان سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اگر جا بھی رہے ہیں تو آپ خواتین کو ساتھ لے کر نہ جائیں. تو امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ میرے اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں اسیر ہو. تو یہ اسیری پہلے سے مشیت الہی میں طے تھی، اس لیے ان کی قسمت میں وہ اسیری لکھی تھی. لیکن یہ پاکیزہ نفوس جس راستے سے گزرے ہیں صرف ان کے کردار نے اور ان کے انداز بیان نے، اور انہوں نے جو وہاں پر اپنے کردار کے ساتھ بھی ثابت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات بھی دکھائے ہیں. یہ ظلم ایسا تھا جو واقعات کربلا ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر زمین و آسمان میں ہر مخلوق نے گریہ کیا ہے. ان کے دلوں پر تو اللہ نے مہریں لگا رکھی تھی جنہوں نے یہ ظلم کیا، اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم بھی قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ جب چاہتا ہے تو دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے، اور جس دل پر مہر لگی ہو اس میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی. لیکن وہاں واقعات کربلا کے بعد آپ دیکھیں یہ بہت سے تاریخ کے اوراق میں ہمیں ملتا ہے کہ جو پتھر اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے خون نظر آتا. پھر چرند پرند جو ہیں انہوں نے ان مخلوقات نے اس کے اوپر گریہ کیا ہے. آپ نے پرندوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. پھر پرندے آئے وہاں سے سفید پرندے اڑتے ہوئے، اور امام علی مقام کے خون میں انہوں نے اپنے پروں کو رنگ لیا اور رنگ کر مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے. اسی طرح آسمان سے بھی ندائیں بلند ہوتی تھیں. اور پھر جب یہ قافلہ راستے سے گزرتا رہا ہے تو اس میں ایسے معجزات ہوتے رہے، جیسے خاص طور پہ آپ نے یہ ایک ذکر کیا اونٹ والے واقعہ کا، اور پھر یہ آپ نے دوسرا واقعہ بھی بیان کیا. اب اسی طرح سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب یہ کوفہ سے گزر رہے ہیں تو سر امام علی مقام جو ہے وہ نیزے کے اوپر بلند ہے اور وہ جا رہے ہیں. تو ایک صحابی رسول اپنے گھر کے وہاں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے سورہ کہف کی، اور وہ آیت پڑھ رہے تھے کہ کیا اہل کہف کا واقعہ جو ہے یہ عجیب و غریب نہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آتی ہے کہ میری داستان اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونک کر جب اس سر کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ شہید کر دیے گیا. اور کس طریقے سے پھر اس راستے میں اتنے واقعات ہوئے ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں سب سے سبق ملتا ہے. پھر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ہر موقع پر جو خطبہ دیا ہے وہ اس نے ایک تحریک کو جنم دیا ہے. جو کوفہ کا ہم ان کے اگر خطبے کی ذکر کریں جس میں انہوں نے اہل کوفہ کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ توابین کی تحریک جنم لیتی ہے. پھر آخر اہل کوفہ کو خود احساس ہوتا ہے کہ ہم نے خط لکھ کر نواسۂ رسول کو بلایا، ان کو بلایا یہاں پر، اور پھر ہم نے ان کی نصرت کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوئے. ہمارے اوپر دنیاوی حکمتیں اور مصلحتیں جو ہیں وہ غالب آ گئیں، اور ہم نے اس دنیاوی فائدے کے لیے نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا. اس سے توابین کی بہت بڑی تحریک جنم لی. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اہل کوفہ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا. پھر شام کے بازار میں ایک جگہ پہ بہت زیادہ رش ہے. جناب سیدہ زینب کے خطبات میں سب سے اہم بات یہ تھی، جیسے یہ میرے بھائی بھی بات کر رہے تھے، کہ چونکہ وہ فقیہ تھیں، وہ عالمہ غیر معلمہ تھیں، قرآن کے اوپر ان کو اس قدر عبور تھا کہ وہ ہر موقع پر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتی تھیں. انہوں نے سورہ روم کی آیات کی تلاوت کی، سورہ مائدہ کی آیات کی تلاوت کی، سورہ شورا کی آیات کی مختلف موقعوں پر تلاوت کی. پھر انہوں نے بار بار اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں. اسی لیے ابن زیاد کے دربار میں جب ابن زیاد نے یہ کہا کہ تمہارے خاندان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تو جناب سیدہ نے کہا کہ وہ شہادت ان کی وراثت تھی، ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی، اس لیے وہ شہادت کے مقام کو پا گئے. پھر جب شام میں بہت زیادہ بھیڑ ہے ایک مقام پر اور وہاں راستہ نہیں مل رہا، تو جناب سیدہ زینب اس قرآن کے حکم کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں اس آواز حق کو بلند کرتے ہوئے کہ یہ میرا رسول تم سے کچھ نہیں مانگتا اجر رسالت میں سوائے اس کے کہ تم اس کے قرابت داروں سے محبت رکھو. بی بی وہاں پر یہ اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ ہم نواسۂ رسول کا خاندان ہے، ہم خانوادہ رسالت ہیں، ہم آپ کے رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ آپ کے رسول کے نواسوں کے سر ہیں، اور یہ میرا بیمار بھتیجا جو ہے یہ نواسۂ رسول کا بیٹا ہے، اس لیے اجر رسالت میں ہمیں اس شام کے بازار سے گزرنے کا راستہ دے دو. اب یہ بے بسی کی انتہا تو ہوگی، جرت کی بھی انتہا ہے کہ اس شام کے بازار میں. اور پھر بی بی کس طرح سادات کا مرتبہ ہر جگہ بتاتی ہوئی جاتی ہیں کہ جب ان کے اوپر صدقے کے خرمے اور صدقے کی کچھ چیزیں بچوں کے اوپر عورتوں نے ترس کھا کر شام کی عورتوں نے چھتوں کے اوپر سے پھینکی ہیں، تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بچوں سے کہتی ہیں کہ بچوں یہ ہم نہیں لے سکتے، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے. تو ایک عورت نے بلند آواز سے کہا کہ صدقہ صرف خاندان رسول پر حرام ہے، آپ کے اوپر کیسے حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم خاندان رسول ہیں، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کے نواسوں کے سر ہیں.
تو اس لیے جناب سیدہ زینب نے ہر مقام پر نہ صرف یہ کہ خاندان رسول کا تعارف کروایا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے بھائی کے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بھی آشکار کیا ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا. ہم نے کربلا میں جو قربانی دی وہ امر بالمعروف کے لیے دی، نہی عن المنکر کے لیے دی، شریعت محمد مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے دی، اور توحید الہی کا پرچم بلند کرنے کے لیے دی. ہمارا مقصد اور میرے بھائی کا مقصد قطعاً حکومت نہیں تھی. اس لیے جناب سیدہ زینب کے جو خطبات تھے، جو ان کا انداز تھا اور جو ان کا سب بیبیوں کا کردار تھا، اس نے نہ صرف دربار ابن زیاد میں بلکہ یزید کے دربار میں بھی. پھر دیکھیں کچھ صحابیان رسول کے بھی کردار اس میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کے ساتھ توہین کی ہے ان کی، تو ایک زید بن ارقم ایک صحابی تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چھڑی کو ہٹا لے ظالم ان دانتوں سے. میں نے اپنی بوڑھی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے، اور وہ اس کے بعد دھاڑے مار مار کر وہاں رونے لگے ہیں، جس سے باقی لوگوں کے اوپر بھی، ان کے دلوں پر بھی اثر ہوا ان چیزوں سے. کئی ایسے واقعات نور رحمان صاحب، کئی ایسے معجزات ہمیں کوفہ کی طرف روانگی کے دوران ملتے ہیں، جس میں ایک راہب کا واقعہ بھی ہے کہ وہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا. اس نے اس کے لیے پیسوں کی ادائیگی کی. وہ پیسے کہا جاتا ہے کہ پتھر بن گئے جن پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں. اور کتنی بڑی تعداد میں، کتنی بڑی مقدار میں اس نے وہ ادا کیے پیسے، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی بی بی زینب کا چل رہا ہے تو میں چاہتا ہوں پہلے وہ بات کر لوں پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو شاید تاریخ کے اندر اوراق میں کچھ نہ کچھ لکھ دیا جاتا. شاید امام حسین کی جو سیرت اس وقت 10 عاشور کا دن ہے اس کو کسی اور طرح بیان کیا جاتا. مقصد کربلا، پیغام کربلا بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے سامنے آشکار کیا. پوری دنیا کو بتانے والی جو خاتون ہے. دیکھیں ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ آج بھی اگر میرے سامنے 10 دشمن کھڑوں تو میری آواز میں لچک آ جائے گی، مگر جو علی کا لال ہو اور علی کی بیٹی ہو وہ ہزاروں کے سامنے بھی ڈٹ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی دربار کے اندر لشکر یزید کے سامنے جس جرت کے سامنے بات کی ہے، آج وہ خواتین کے لیے مشعل رہا ہے. کوئی تکلیف، پریشانی، آزمائش ہو اور تم چاہتی ہو کہ تم صبر کا ایک پہاڑ بن جاؤ، تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو سامنے رکھ لینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آسمان سے نصرت آ جائے گی اور اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. میں یہ آج کی بات کر رہا ہوں. جن خاندانوں پہ ظلم ہوتا ہے اگر وہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے گا. اور یہ جگہ جگہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوئی ہے ان خاندان پر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام حسین کو ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے؟ وہ امام حسین ہے جو ہاتھوں کو بلند کرتے تو بادلوں کی فوج آ جاتی ہے. مدینے سے لے کر شام تک سارے بادل ہی بادل آ جاتے ہیں. ایک بار اشارہ کرتے تو بارش. ان اللہ مع الصابرین. دیکھیں ظافر جن ان کے بابا کا مرید ہے. یہ وہ خاندان ہے کہ جن کی حکومت جن و انسان پر ہوتی ہے. خاندان آیا اور کہا کہ آپ ایک مرتبہ کہہ دیں میں علی کا غلام ہوں، علی کا مرید ہوں. ایک مرتبہ کہہ دیں حسین میں اپنا قدم ماروں گا اور دریائے فرات کو آپ کے سامنے سے جاری و ساری کر دوں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. دوسری مرتبہ کا ثلاثہ مرہ، تیسری مرتبہ کا ثلاثہ مرہ، تیسری مرتبہ کہا کہ آپ حکم تو دیجئے. آپ جلال کے اندر آئے، فرمایا اے ظافر جن سن، اگر تیری یہ طاقت ہے، تیری جرت ہے کہ تو قدم مارے گا دریائے فرات کو اپنے سامنے جاری و ساری کر دے گا، تو محمد کے نواسے بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا قدم مارے گا تو آب کوثر کو اپنے سامنے جاری و ساری کر دے گا. یہ طاقت، یہ عظمت. اس کے باوجود قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین. آج لوگ کہتے ہیں کہ کون حق پہ تھا، آج بھی بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کون حق پہ تھا. کو قرآن نے بتا دیا جو صبر والے تھے وہ حق کے ساتھ ہیں، وہ حق پر ہیں، وہ حق پر ہیں، وہ حق پر ہیں. اور یاد رکھیے گا بی بی زینب، بی بی سکینہ کا ہے وہ جملہ جو دلوں کو چیر دیتا ہے. جب سخت رسی بنی ہوئی ہے، وہ 4 سال کی بچی جس طرح میرا بھائی پڑھ رہا تھا تو بیان کرنے والا نہیں ہے. آج میرے بچے کو تکلیف ہو تو میں تڑپ جاتا ہوں. امام حسین کے سرن نے کس طرح بی بی سکینہ کی اس تکلیف کو دیکھا ہوگا تو میں شاید بیان نہ کر سکوں. وہ سخت رسی بنی ہوئی، بچی بول نہیں پا رہی، تو کہا کہ اس رسی کو کھولو. یزید نے اشارہ کیا تو بی بی زینب کی کڑک دار آواز آئی ہے خبردار یہ بچی مر تو جائے گی مگر کسی غیر محرم کو اپنے اوپر ہاتھ نہیں لگانے دے. زین العابدین کے ہاتھوں کھولا جاتا ہے. بی بی سکینہ کی گردن ڈھیلی رسی کی جاتی ہے تو یزید وہ 4 سالہ بچی سے بات کرتا ہے. تاریخ میں 3 سالہ، 4 سالہ، 5 سالہ. بچی سے پوچھتا ہے کہ ہاں میرا دربار کیسا لگا؟ وہ بچی کہتی ہے آج ہم نے دیکھا ہے مگر محشر کے اندر تو خاندان اہل بیت کی بھی شان دیکھ لا. وہ شاندان ہے. اور یہ ان کا صبر کا معاملہ دیکھیے. یہ ابھی ابن زیاد کی بات کی جا رہی ہے، وہی زین العابدین ایک جگہ خیمے کے اندر ہیں، اللہ کے
عبادت کر رہے ہیں. ابن زیاد پر جب سختی کی ہے یہ گھوڑا دوڑاتا ہوا بھاگتا ہوا جاتا ہے, یہ خیمے کے اندر جاتا ہے, ایک نورانی چہرہ ہے جو سجدے کی حالت میں, یہ باہر کہتا ہے العطش العطش العطش, مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پیاس لگی ہے. زین العابدین سلام پھیر کر پیالہ پانی کٹورا دیتے ہیں. وہ کہتا اور 3-4 مرتبہ پینے کے بعد جب زین العابدین کی طرف دیکھتا اور کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں, فرمایا پہچان لیا, میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں, وہ تیرا ظرف تھا, یہ آل محمد کا ظرف, یہ آل محمد کا ظرف ہے. تو آل محمد ہمیں سمجھا رہے ہیں صبر, محبت, پیار, ہر حال میں اللہ کی رضا کو راضی رکھنا, اللہ پہ راضی رکھنا, قرآن مجید قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا, عمل کروانا, یہی مقصد ہے کربلا, یہی پیغام ہے. میرے پاس ضیاء صاحبہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ پھر کسی دن تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. میرے تمام معزز مہمانوں کا, ضیاء صاحبہ آپ کا, نور رحمانی صاحب آپ کا, مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ کا, اور ہمارے بھائی عمران ایوب قادری موجود تھے, ان سب کا بے حد شکریہ. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, کچھ اور معاملات ہیں جو صبح سویرے پاکستان کا حصہ بنے. پڑی ہے زہرا بھرے دربار میں اقبال یا حسین. اے اہل کوفہ, کیا ہمارے خاندان کو قتل کرنے کے بعد اب ہمارے سامنے آنسو بہاتے ہو اور خود کو برا بھلا کہتے ہو؟ ہاں خدا کی قسم, تمہیں رونا زیادہ اور ہنسنا کم چاہیے, اس لیے کہ تم نے اپنے دامن پر رسوائی کا جو داغ لگا لیا ہے اسے اب دنیا کا کوئی پانی صاف نہیں کر سکتا. اور بھلا کس طرح فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جوانان اہل بہشت کے خون کو مٹایا جا سکتا ہے؟ اے اہل کوفہ, تم نے اپنے ہاتھ جس شخصیت کے خون سے رنگے ہیں وہ بیش قیمت شخصیت سیدنا امام حسین علیہ السلام تھے, جو جنگ میں تمہاری پناہ گاہ تھے, جو دشمن کے سامنے احتجاج کرنے اور مشکلات میں تمہارا سہارا تھے, جنہوں نے تمہیں دین سکھایا. تم نے انہیں قتل کر کے اپنی پشت پر ایک بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے. تم نے ناقابل معافی جرم کیا ہے اور تم نے ناقابل تلافی نقصان اٹھایا ہے جو تمہارے لیے بہت بڑے خسارے کا باعث ہے. سلام یا حسین. صبح سویرے پاکستان. ابھی جس طرح سے ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں تو گھر سے جڑے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جن کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, اور گھر کے معاملات میں ہمیں ایک جو بے حسی نظر آتی ہے وہ وراثت کے معاملات میں نظر آتی ہے, وہ مال و دولت میں نظر آتی ہے, یا وہ والدین کی اس وراثت میں نظر آتی ہے جو ہمارے خونی رشتوں کو ہمارے قریب تر کرنے کی بجائے ہم سے بہت دور کر دیتی ہے. ہمارے خونی رشتوں سے پیار کرنے کی بجائے انہیں قتل کرنے کی طرف اور انہیں خود سے دور کی طرف کرنے کی طرف, انہیں خود سے دور اکھاڑ پھینکنے کی طرف مائل کر دیتی ہے. یہ وراثت کا جو معاملہ ہے ہر گھر میں ہمیں کسی نہ کسی طرح نظر آتا ہے. وہ رشتے جو ایک دوسرے پر جان نچھاور کر رہے ہوتے ہیں, اس وراثت کے لیے, جائیداد کے اس حصے کے لیے ہر رشتے کا تقدس بھول جاتے ہیں. بھائی بھائی کے رشتے کا تقدس بھول جاتا ہے, بھائی بہن کے رشتے کا تقدس بھول جاتا ہے, بیٹیاں ماں کے رشتے کا تقدس بھول جاتی ہیں, اور جن بیٹوں کو پال پوس کے باپ بڑا کرتا ہے ان کے لیے جان مار دیتا ہے, ان دونوں رشتوں کا تقدس بے پامال کر دیتی ہیں. معاشرے کی اس بے راہ روی پر اور ہمارے سامنے بہت سارے ایسے قصے, بہت سارے ایسے دل دہلا دینے والے واقعات آتے ہیں کہ شاید ہمارے لب بھی بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پر ساقط ہو جائیں. ایسے ہی بہت سارے واقعات میں بات کروں گی, مگر اس سے پہلے حافظ آباد میں جو واقعہ پیش آیا اس سے متعلق بات کریں گے, اور ان کی طرف جانے سے پہلے اپنے معزز مہمانوں کا تعارف میں آپ سے کرا دوں گی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں معروف اسلامک اسکالر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ہماری ہر دل عزیز اسلام آباد اسٹوڈیو سے ماہر نفسیات نوشابہ منان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. نوشابہ آپ کا بھی بہت شکریہ.
بہت سارے معاشرے کی بے راہروی اور بے حسی پر بات کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، مگر اس سے پہلے جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ حافظ آباد سے متعلق خاص طور پہ بات کریں گے، اس قصے سے متعلق، اس دل دہلا دینے والے واقعے سے متعلق کچھ انکشافات ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ نمائندہ 92 نیوز عرفان نعمت موجود ہوں گے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ عرفان، حافظ آباد میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، میں اپنے لبوں سے کیا بیان کروں، آپ ہی بتا دیجئے کہ بھائی اور بہن کے رشتے کا تقدس کیسے پامال ہوا؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ حافظ آباد کے نواحی گاؤں کالی کی میں پیش آیا، جہاں پر بھائیوں نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے جائیداد ہتھیانے کے لیے اپنی سگی بہن کو 10 سال تک ایک ہی کمرے میں قید رکھا، اور طویل عرصے تک قید میں رہنے کے باعث جو متاثرہ خاتون نائلہ بی بی ہے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ اہل علاقہ کی نشاندہی پر جب پولیس نائلہ کو بازیاب کروانے کے لیے گاؤں میں گئی تو پولیس کو نائلہ بی بی کے بھائیوں اور دیگر افراد کی جانب سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑی مشکل سے جب پولیس نائلہ بی بی تک پہنچی تو جو مناظر انسانی آنکھ نے دیکھے وہ دل ہلا دینے والے تھے۔ جس کمرے میں نائلہ بی بی کو رکھا گیا تھا وہ گندگی سے بھرا پڑا تھا، اور ایک ہی چارپائی موجود تھی جو نائلہ بی بی استعمال کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ہفتے میں صرف ایک ہی بار اس کمرے کا دروازہ کھولا جاتا تھا اور نائلہ بی بی کو کھانا دیا جاتا تھا، اور پھر وہ کمرہ ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا جاتا تھا۔ نائلہ بی بی کی ذہنی اور فزیکلی حالت دیکھ کر، اس کے بڑے ناخن دیکھ کر یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا اس مظلوم خاتون کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا رہا۔ پولیس نے نائلہ بی بی کے بھائی جنید اور شعیب کو گرفتار کر کے مقدمہ تو درج کر لیا ہے۔ اب نائلہ بی بی جو ہے وہ مینٹل اسپتال لاہور میں ظلم کی ایک مجھے عرفان آپ یہ بتائیے نائلہ کی عمر اب کتنی ہے، اور اس کے جو 2 بھائی لالچی بھائیوں کا، سفاق بھائیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ دونوں بھائی آخر کرتے کیا ہیں؟ کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں، فری بیٹھے رہتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ جب نائلہ بی بی کو قید کیا گیا تو اس کی عمر 32 سال تھی۔ اب جب وہ بازیاب ہوئی ہے تو وہ 42 سال کی ہو چکی ہے۔ تو اس کے بھائی جو ہیں وہ ایک پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، اور اپنا ایک بھائی جو ہے وہ پرائیویٹ جاب کرتا ہے، ایک جو ہے وہ دکانداری کرتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گاؤں میں کلچر ہے کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے نجی معاملات میں بہت زیادہ مداخلت نہیں کرتے۔ یہ بات جو نائلہ بی بی کو 10 سال قید رکھنے والی تھی، یہ اس کے سارے جو گاؤں کے لوگ ہیں، برادری کے لوگ ہیں، ارد گرد لوگ جانتے تھے، لیکن چونکہ ہمارے گاؤں میں یہ کلچر ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کاموں میں زیادہ مداخلت نہیں کرتے۔ لیکن عرفان، کیا سیاسی اثر و رسوخ بھی اس کے بھائی رکھتے ہیں جس کی بنا پر لوگ بات کرنے سے گھبرا رہے تھے؟ جی نہیں، جس گلی میں نائلہ بی بی کا گھر ہے نا، اس گلی میں یہ ساری گلی جو ہے ان کی تقریباً برادری کے لوگ ہیں، چاچے بابے تائے قریبی لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ چونکہ ایک دوسرے کی بات کو اچھالتے نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی بات اچھلے گی تو ہماری برادری کی بستی ہوگی، تو یہ اپنی برادری۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عرفان نعمت، آپ ہمیں حافظ آباد میں اس دل دہلا دینے والے واقعے سے متعلق بتا رہے تھے۔ سید احمد سعیدی صاحب، پیسے کی وراثت کا، مال و جائیداد، دولت کا یہ معاملہ ہوتا ہے، کیا قبر میں بھی یہ پیسہ جاتا ہے؟ قبر میں بھی آپ لے کر جاتے ہیں، وہاں بھی آسائشیں خریدتے ہیں اس پیسے سے؟ قبر میں 3 چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک، سب سے پہلے جو چیز اس سے جدا ہوتی ہے وہ اس کا مال ہوتا ہے، جو جدا ہو جاتا ہے سب سے پہلے۔ پھر رشتہ دار جدا ہوتے ہیں، اور تیسری چیز جو جاتی ہے وہ عمل صالح ہوتا ہے، نیک عمل ہے، وہ قبر تک جاتا ہے، باقی تو ساری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اور اس میں میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد اور ایک عورت یعنی میاں بیوی 60 سال اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں۔ 60 سال، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، تو ہماری تو ایوریج عمر بھی تقریباً 55-60 کے قریب ہے نا، کے قریب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، 60 سال وہ اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارتے ہیں، اور آخری وقت میں جب وراثت تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے تو اس میں وہ ڈنڈی مارتے ہیں، اور حق جو ہے حقدار کو نہیں دیتے، تو ان کے اوپر جنت کی بجائے دوزخ واجب کر دی جاتی، یعنی 60 سالہ عبادت کے اوپر کسی کا حق مارنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے الدین والمعاملہ، ہمارا جو دین ہے یہ معاملات کا دین ہے،
یہ صرف اخلاقیات نہیں ہیں اور معاملات کا دین ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے بالآخر اس نے جنت میں جانا ہے اپنے اعمال کی سزا بھگت کر یا اللہ کی رحمت کے ذریعے سے جیسے اللہ پسند کرے. لیکن وراثت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی حقدار کی وراثت جو ہے وہ چھینتا ہے تو وہ جنت میں اپنی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. نوشابہ کی طرف بھی پڑھتے ہیں. نوشابہ، جب بہن بھائی کے رشتے کی ہم بات کرتے ہیں، چلیے شہروں کو میں چھوڑ دیتی ہوں، جس طرح سے دیہات کی ایک قصے کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، ایسا ہوتا ہے بہن بھائی ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں بچپن میں، وہ بھی آدھی آدھی کر کے ڈیوائڈ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں ہنستے ہیں، ساتھ میں روتے ہیں. اس پہ میں بات کرنے کے لیے آپ کی طرف آؤں گی، لیکن مجھے فوری طور پہ ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. ابھی بریک کی طرف بڑھنا ہے. اچھا، بھائی بہن کے رشتے سے متعلق چونکہ بات ہو رہی ہے، نوشابہ، بہنوں کا تو محافظ سمجھا جاتا ہے بھائی کو، مگر جب وہی محافظ جلاد بن جاتے ہیں تو یہ کیسی نفسیات ہوتی ہے کہ پیار کرنے والا بھائی ایک دم سے جلاد کے روپ میں آ جاتا ہے اور آپ کی زندگی، آپ کے جینے کا حق آپ سے چھین لیتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سربت آپ کے مدعو کرنے کا. بہت تکلیف ہوتی ہے جب معاشرے میں اس قسم کے واقعات آتے ہیں. دیکھیں، ایک چیز میں پھر کہوں گی کہ ہم کسی ایک دو ایگزامپلس کے ساتھ پورے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب بھائی ایسے ہوتے ہیں یا ساری بہنیں. میں سمجھتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جس معاشرے میں جو ہے وہ ظلم ہوگا کسی بھی قسم کا، دیکھیں، اور وہ ظلم کدھر نہیں ہوگا جدھر انصاف ہوگا. انصاف کی پہلی تو ڈیفینیشن کہ آپ کے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ والدین جس وقت بیٹا بیٹی کا فرق تو آپ باقی تو چھوڑ دیں، ہماری بچیوں کو کیا رائٹس ہیں، ہماری بچیوں کے پاس. میں نے پھر کہا کہ ہماری سوسائٹی میں جس وقت ہمیں تو تب پتہ چلا جب ہم ہسپتالوں میں بیٹھے اور ہمارے پاس جتنے کیسز آئے ہمارے معاشرے میں جس میں کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ بچیوں کو زیادہ کمپلائنس ہے، زیادہ ماننا ہے، اس میں ان کو کیا وراثت دیں گے. ان کو تو کھانے میں، ان کو بولنے میں، تعلیم میں، شادی میں ان کے رائٹس نہیں ہیں. اور اس میں جو ہے ہماری جو بے حسی سوسائٹی کی یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹنس کر لی ہے، ہم اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے. پیرنٹس کیا، والدہ جب وراثت بٹ رہی ہوتی ہے تو والدہ ہی کہتی ہے بیٹی کو بیٹا سرنڈر کر دو، کیونکہ بیٹوں سے انفلوئنسڈ ہے، بیٹوں سے ڈرتی ہیں مائیں، یا بیٹوں کا دل خراب نہیں کرنا چاہتی تو بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ آپ سرنڈر کر جائیں وراثت کے اندر. اب یہ جو معاملہ ہے یہ بے حسی کا ہے، یہ ظلم کا ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ظلم، میں ایک بات پھر کہوں گی، جو میرے دیکھنے والی بچیاں ہیں، ہماری خواتین ہیں، یا جو بھی مرد حضرات ہیں، میں اس میں پھر جینڈر میں نہیں آتی، کہ دیکھیں ظلم برداشت کرنے والا ظالم سے زیادہ گناہگار ہے. آپ کو اپنے رائٹ اور اپنے حقوق کے اوپر ہم نے پھر وہی دیکھا کہ جو سوسائٹی، دیکھیں سروت، اس میں اگر آپ تھوڑی سی، میں اس کو ایز اے سوشل سائنٹسٹ، آپ کا مائنڈ سیٹ ہم رہے 100 سال انگریز کی حکمرانی میں، ہمارے جو ہمسایہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہمارے پہ انفلوئنس ہے. ہم کہنے کے تو ہماری ریلیجیس ویلیوز کچھ اور ہیں. اسلام سب سے زیادہ ماڈرن ریلیجن ہے جس میں عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے گئے، لیکن جو ہماری کلچرل ویلیوز ہے وہ ابھی بھی ہم اپنے ہمسایہ ملک میں سے امپریسڈ ہیں، جس کے اندر بچیوں کو بعض اوقات، تو دیکھیں وہ معاشرہ جس میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی جلا دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا. کیا اب بھی ہم اسی سوسائٹی کے اندر ہیں؟ کیا ہمارا جو شعور اور آگہی، کیا وہ تعلیم کا فقدان ہے؟ کیا وہ اساتذہ ختم ہو گئے اس معاشرے میں جو کہ ایتھکس سکھاتے تھے؟ کیا وہ والدین نے وہ ایتھکس سکھانے بند کر دیے؟ تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اس میں ہمارے سامنے کبھی کس قسم کے، زینب جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، سرکاری سیاسی پشت پناہی کا، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے. میرا دل کتنا تکلیف میں اس وقت آیا کہ وہ سیاست، وہ رہنما، وہ قانون کے محافظ جو کہ آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، کیا وہ پشت پناہی کرتے ہیں کرمنلز؟ ہماری سوسائٹی پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا سب سے زیادہ پشت پناہی انہی زینب کا انسیڈنٹ ہوا، ہمارے سامنے آیا تو اس کے پیچھے بھی پشت پناہی کسی پاور کی تھی. اب ظلم کدھر ہوگا؟ پاور کے لیے ہوگا، سٹیٹس کے لیے ہوگا، میٹیریل کے لیے ہوگا، جائیداد کے لیے ہوگا. تو اس کے لیے میرے خیال میں آواز میں بالکل مبارک دوں گی آپ کے چینل کو کہ آپ ہمیشہ ایک بہت اچھے اور بڑے ٹاپک کے ساتھ سامنے آتے ہیں. اس بات کے اوپر دیکھیں، جس وقت انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو میں نے دیکھا بہت بڑے بڑے لوگ بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جیسے کہ اس بچی خاتون کے
ताया, दादा, दादी, अब इस देखिए बेहिसी का आलम आप पूरी देखें, बरादरी हम खामोश उस वक्त है। तक आवाज नहीं उठाते जब तकलीफ हमारे पूरी खामोश है। तो मुझे जो तकलीफ है वो विरासत तो छोड़ दें, अब बात की बात है, मुझे इस मुआशरे की बेहिसी के ऊपर अफसोस है। आप ये जो मुआशरे की बात कर रही है ना नुशाबा, मेरी बात सुनिए नुशाबा, आप ये जो मुआशरे की बात कर रहे हैं ना, कर रही हैं सईदी साहब, ये जो मुआशरा है, हम इस्लामिक मुआशरा है, इस्लामिक स्टेट है, हम मुसलमान हैं। जब हमारा इस्लाम ये हक़ देता है कि बेटी का विरासत के अंदर एक हिस्सा मुख्तस कर दिया गया है जो उसको मिलना ही मिलना है, तो हम कैसे मुसलमान हैं कि इस मुआशरे में रहते हुए हम अपनी बेटियों को, हम अपनी बहनों को, अपनी माँओं को उस हिस्से की तरफ जाने ही नहीं देते जो कि इस्लाम ने उनके लिए मुकर्रर कर रखा हुआ है। इसमें ना जो वो किसी ने कहा था, वो एक शख्स जिसे सब ज़मीर कहते थे, सुना है उसने छुप के कहीं खुदकुशी कर ली। क्या बात है, क्या बात। हमारे जब ज़मीर मुर्दा हो जाएं तो फिर ये होता है। इसमें 3 दर्जे में हम मुजरिम हैं। एक दर्जा है आयली ज़िंदगी का, माँ बाप, उनके पास सब के लिए वक्त है, अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं है। ये अलमिया है पहला। दूसरा है आपकी दरसगाह जिसमें एजुकेट किया जाना चाहिए था, बदकिस्मती से वो बिज़नेस इंडस्ट्री बन चुकी है, हमारी तालीम तिजारत का रूप धार गई है। तो इसलिए वो है ना, पढ़े लिखों की महफिल में ये तजर्बा हुआ हमको कि अहले दस्तखत से तो अंगूठा छाप अच्छे हैं। क्या बात है, तो ये अलमिया है। मैंने उसमें देखा है, जो स्टोरी का कुछ हिस्सा मुझ तक पहुंचा है, उसमें एक भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि तालीम जब तिजारत बन जाए और उससे तरबियत का अंसर ख़त्म हो जाए, अंगूठा छाप ही बेहतर है। और तीसरा जो है ना, फिर हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ था। अगर तरबियत नहीं हो रही सोसाइटी की तो इसका मतलब है कि हम फिर गलत समत जा रहे हैं ना, हमारा निज़ाम ही दुरुस्त नहीं है। तो इस निज़ाम की बेहतरी के लिए घर से लेकर तालीमी इदारे तक, फिर सोसाइटी और हुकूमत तक हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने की ज़रूरत है। और ये जो कुछ हुआ है इसमें भाई तो मुजरिम हैं, उसके साथ जो बड़े रिश्तेदार हैं वो भी मुजरिम हैं, और जो रिश्तेदार इस जुल्म के ऊपर चुप रहे हैं वो भी अल्लाह की बारगाह में मुजरिम ठहरेंगे। माँ से रिलेटेड भी एक बड़ा ही तकलीफ दे वाक़या मैं आपकी और सईदी साहब के देखने वालों की समातों की नज़र करूँगी, मगर इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जंग से खातून है जो कि अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहती, मगर शायद कुछ अपने मुतालिक या अपनी सोसाइटी से मुतालिक शेयर करना चाहती हैं। जी मोहतरमा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं नाम जाहिर करना नहीं चाहती, मैं जंग से बात कर रही हूँ। मैंने इससे पहले पीटीवी पे भी, मैंने रमज़ान में, मैंने हर जगह अपना जोर लगाया, लेकिन मेरी किसी से अगर किसी ने बात सुनी भी है तो किसी ने आगे मामला नहीं उठाया। कोई बात नहीं मेरी बहन, आप बात कीजिए, जितना हो सका मदद करेंगे। हमारे गाँव में एक बच्ची है, उसकी माँ फौत हुई है, तो उसके मतलब किसी रिलेटिव ने उसको रखा हुआ है, तो वो उसके साथ बहुत 10 साल से जुल्म और ज्यादती, और इसको खाने पीने को नहीं दिया जा रहा, टॉर्चर, उसकी शक्ल भी देखने के काबिल नहीं है। लेकिन मैंने पूरे गांव में अपने तौर, मैंने उसको मार खाते हुए देखा है, खाना ना मिलते हुए देखा है, बिल्कुल हमारे हमसाए। मैं पूरे गांव वालों औरतों मर्दों को बोली, मेरे भाई भी मुझे दबाते हैं कि तुम अगर कोई मसला खड़ा, वो गलत किस्म की औरतें हैं, वो तेरे साथ कुछ करवाएंगी, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे मतलब कभी भी चैन नहीं आने देता। मैं जब भी कोई इस किस्म का प्रोग्राम देखती हूँ तो मुझे सारी जिंदगी मेरा अपना ज़मीर मलामत करेगा। मेरी बहन जंग, आप किस गांव की बात कर रही हैं, और जिस रिश्तेदार के पास वो बच्ची मौजूद है, वो रिश्ते में उसका क्या लगता है, ये बताइए। वो रिश्ते में उसकी फुफ्फो लगती है, लेकिन वो खुद भी किरदार की औरतें ठीक नहीं है। तो आप किस गांव की बात कर रही हैं, गांव का नाम लीजिए ताकि पता चल सके। मैंने नंबर लिखवा दिया, मेरे से गांव छोटा सा है, मैं खुफिया बताना चाहूँ, नंबर इन्होंने लिख लिया, जरूर मेरे से प्लीज आप लोग राब्ता। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग भी इस तरह का कोई वाक़या देखते हैं तो उसको शेयर कीजिए, हो सकता है आपकी आवाज़ ना पहुंच सके, मगर मीडिया के थ्रू बहुत सारे हुकूमत वक्त है जिन तक ये बात जा सकती है। बेटी और माँ के रिश्ते की भी बात करूँगी सईदी साहब। एक तो ये बच्ची का देखे वाक़या, लोग किस हद तक बेसिक फुप्पी भी माँ की जैसी होती है, मगर जब फुप्पियाँ भी ये किरदार अदा करना शुरू कर दें, तो इस अपनी बेटी की बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लाहौर की ही एक किस्सा है, लाहौर का ही एक वाक़या है जिसमें माँ को पिटवाया जा रहा है गुंडों से, और बेटी ही पिटवा रही है, क्यों कि घर खाली कर दिया जाए। बस इसी को कहते हैं ना, खून सफ़ेद हो जाना। इसमें 2-3 पहलू सामने आ सकते हैं। एक पहलू तो ये है कि जब आपने अपने माँ बाप के साथ कुछ किया होता है तो उसका आपको नकद हिसाब मिलता है। लेकिन ज़रूरी है क्या सईदी साहब कि आपने अपने माँ बाप के साथ मेरी अर्ज़ तो सुने ना, 2-3 पहलू हैं मैंने अर्ज़ किया। एक तो ये है
ماں باپ اور استاد کے ساتھ کی گئی بدتمیزی اور بد تہذیبی جو ہے اس کا صلہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آگے بھی ملتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو غلط صحبت ہے، ہمارے ہاں جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز تھیں وہ حکومت نے ختم کر دی ہیں، پارکس ختم ہو گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب جتنی ویڈیو گیمز چل رہی ہیں وہ ڈھس ساری گولیاں چل رہی ہیں اور دھماکے ہو رہے ہیں، اور ساری مطلب آپ دیکھ لیں عید کا موقع آتا ہے خوشی کا تو بچے پسٹل لینا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس سے آپ ذہنیت کا اندازہ لگا لیں، تو پھر جو بچیاں اس ماحول میں پلی بڑھی ہوں گی تو ظاہر ہے وہ گھنڈے لے کر پھر ماں کو گھر سے نکلوائیں تو پھر تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ تو اس میں ہم پتہ نہیں آج تک کیوں نہیں اپنے بچوں کے لیے کارٹونز کا کوئی نیٹ ورک بنا سکے اچھا سا، جس سے ان کی تربیت کی جا سکتی اور ان کو نیشنل لیول کے اوپر جو ہے باقاعدہ ہمارے چینلز پر چلایا جاتا۔ جب ہم دوسرے ممالک کی قدریں دیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے معاملات اس طرح تو آئیں گے۔ 2 چیزیں، اور تیسرا ہم سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ جو سوسائٹی ہے نا، اور بے محابہ جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ پراپرٹی کی، ایک عنصر یہ بھی ہے، راتوں رات ارب پتی اور کروڑ پتی بننے کا جو خواب ہوتا ہے وہ رشتے پھر رون دیتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، اے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ مادیت جب آ جاتی ہے تو پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ مادیت کا غلبہ آ گیا ہے جس وجہ سے یہ ہے۔ اور پھر رہی صحیح کسر جو ہے وہ ہمارا میڈیا پوری کرتا ہے، اٹریکشن اتنی زیادہ ہیں، آسائشوں کے لیے بندہ پھر جتنا عزیز رشتہ آئے، ماں آئے، بہن آئے، بیٹی پھر ہے، انسان اسے پیروں کے تلے رونتا چلا جاتا ہے۔ وقت میرے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے۔ سعید احمد سعیدی صاحب آپ کا شکریہ، نشابہ منان آپ کا بھی بہریہ، مجھے بھی اجازت دیجیے، اور آج کے اس شو کا فیڈ بیک ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔